बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे इसरार खुदी जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल की लॉन्ग पोइम है जिसे हम मसनवी कहते हैं। उसमें हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो तस्करा अल्लामा इकबाल ने किया है उस बारे में। इस लॉन्गेस्ट पोइम है। इसके अशार 283 से जब आगे बढ़ते हैं, 283 से जब अशार आगे बढ़ते हैं तो जो नज़म है उसका जो उन्वान है वो है दर शरे इसरार अस्माए अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसका तर्जुमा बनता है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अस्मा के असरार की शरह। यानी हज़रत डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल मौला अली करम अल्लाह वजो के जो अस्माए ग्रामी हैं और स्पेशली जिसमें अबू तुराब यानी उनका जो लक़ब था जिसके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अता फ़रमाया और मुझे ये सुनना अपने बारे में बहुत ही पसंद है। उसकी शरह करते हुए, उन अस्मा की शरह करते हुए बयान करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मसनवी के ये अशार जो उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में कहे और उसके ज़रिए से जो खुदी का सबक उन्होंने हमें दिया, मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ूँ जैसे डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने लिखे हैं। वैसे तो जो असरार खुदी है ये फ़ारसी ज़ुबान में है। उसके अशार शुरू होते हैं मुस्लिम अव्वल शह मर्दां अली इश्क रा सरमाया ईमा अली। इस तरह से वो अशार आगे चलते चले जाएंगे। अज़विलाए दो दमानिश जिंदा दर जहाँ मिसले गोहर ताबिंदा लेकिन चूँकि फ़ारसी ज़ुबान मैं नहीं जानता और ऐन मुमकिन है कि मैं फ़ारसी ज़ुबान पढ़ते हुए गलतियाँ करूँ, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि सिर्फ़ उसका उर्दू तर्जुमा आपके साथ शेयर किया जाए और वही आपके सामने पेश करूँ। आए बिस्मिल्लाह करते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, सबसे पहले ईमान कबूल करने वाले बहादुरों के सरदार सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इश्क़ के लिए ईमान का सरमाया हैं। मैं उनके ख़ानदान की मोहब्बत से ज़िंदा हूँ और दुनिया में मोती की तरह चमक रहा हूँ। डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल का हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इश्क़ और उनके खानवादे से जो इश्क़ है वो इन दोनों अशार में वाज़ेह है। फिर वो फरमाते हैं, मैं नरगिस हूँ, उनके नज़ारे में सरमस्त हूँ, मैं उनके बाग़ में खुशबू की तरह फिर रहा हूँ। इसमें तो ऐसे लगता है जैसे वो एक राज अफशा कर रहे हैं कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है वो सिर्फ़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से गैबी अक़ीदत ही नहीं रखते, बल्कि जैसे वो जलवा भी देख चुके हों जिसकी मोहब्बत में वो आज तक जज्ब हैं। फिर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अगर मेरी खाक से ज़मज़म का चश्मा उबल रहा है तो ये उनकी वजह से है, यानी हज़रत अली की वजह से। अगर मेरे अंगूर से शराब टपक रही है, मोहब्बत की शराब, तो ये उन्हीं की बदौलत है। अगरचे मैं खाक हूँ मगर उन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत से आईना बन गया हूँ। मेरा सीना इतना शफाफ है कि उसके अंदर नगमे को देखा जा सकता है। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे से फ़ाल लेते थे। उनके शिकोह से मिल्लत इस्लामिया ने इज़्ज़त पाई। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दीन मुबई की क़ुव्वत फरमाया है और उनके ख़ानदान से कायनात को कानून मिला है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बू तुराब का लक़ब दिया और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उन्हें यदुल्ला कहा। बैत रिज़वान की तरफ ये जिसमें सहाबा कराम के हाथों पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ और अल्लाह करीम ने फरमाया कि इन सब पर मेरा हाथ है, उस तरफ इशारा फरमाया। फिर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, जो शख्स ज़िंदगी के असरार या राज जानता है उसे मालूम है कि हज़रत अली के अस्मा का राज क्या है। ये तारीख खाक जिसका नाम बदन है, जिसके जुल्म से अकल हो फरियाद करती है। वो अब हज़रत अबू तुराब यानी बू तुराब यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो लक़ब था उसकी शरह करते हुए कहते हैं कि जिस बंदे को भी ज़िंदगी के राज उस पर खुल गए हैं उसे पता है कि इस की शरह क्या है। फिर वो ये कहते हैं कि ये जो तारीक जिस्म है, जो खाकी जिस्म है, जो खाकी वजूद है, जिसका नाम बदन है, इसके अंदर जो जुल्मत है, उसकी जो तारीकी है, इसके अंदर अक्ल रखी गई है और अक्ल जो है वो फरियाद कर रही है कि किस जिस्म के अंदर, किस मिट्टी के बदन में और किस तारीक चीज़ में मुझे कैद कर दिया गया है, मुक़य्यद कर दिया गया है। इसकी वजह से यानी इस खाकी वजूद की वजह से याद रखिएगा हज़रत अबू तुराब की लक़ब की जो है वो अबू तुराबी जो लक़ब है उसकी शरह हो रही है। फिर वो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ये जो खाकी बदन है इसकी वजह से आसमान तक अकल के पहुँचने वाला फ़िक्र जो है वो ज़मीन नापने लग पड़ी है। उसकी आँख अंधी हो जाती है, कान बहरे हो जाते हैं। यानी ये खाकी वजूद की जुल्मत इतनी है, इस खाकी वजूद की तारीकी इतनी है कि इसके अंदर जो अकल है वो फरियाद कर रही है कि मैंने तो आसमान तक पहुँचना था मगर मैं ज़मीन को नापने लगी हूँ। ये फ़िक्र हवस के सबब हाथ में दो धारी तलवार रखता है, यानी बदन जो है, बदन में इतनी हवस है, इतनी जबिलतें हैं कि ये दो धारी तलवार है। इस रहज़न की वजह से मुसाफिरों के दिल टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये बदन इतना खींच कर ज़मीन पर हमें कायम किए हुए है कि जिस मुसाफिर ने आसमान का सफ़र करना है वो उससे महरूम होता चला जा रहा है। शेर खुदा
اب علامہ اقبال منقبت پڑھ رہے ہیں، سمجھ لیں، حضرت علی کی تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں شیر خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاک کو مسخر کر لیا اور بدن کی تاریک مٹی کو اکسیر بنا لیا۔ یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابو تراب کا لقب ہے، حضرت ابو تراب حضرت علی کو جو کہا جاتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس خاکی وجود کو مسخر کیا، اس کی تسخیر کی، اس کے حاکم بنے اور ساتھ اس تاریک مٹی کو اکسیر بنا لیا، شفا بنا لیا۔ مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تلوار سے سچائی دنیا میں روشن ہوئی، انہوں نے بدن کی ولایت پر فتح پانے کے باعث ابو تراب کا لقب پایا۔ وہ کہتے ہیں یہی تو بات ہے کہ یہ تاریک جسم، یہ تاریک بدن جس میں عقل جو ہے وہ مقید ہے، آہ و بکا کر رہی ہے، فریاد کر رہی ہے کہ میں آسمان کے سفر کی مسافر تھی، مجھے کس طرح زمین کو ناپنا پڑ رہا ہے، اس چیز پر فتح پانے والے حضرت علی ہیں۔ اسی لیے انہیں ابو تراب کہا جاتا ہے، ابا تراب کہا جاتا ہے، ابو تراب کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس مٹی کے جسم کے وجود کو مسخر کر لیا، اس کو اپنے تابع فرمان کر لیا۔ کراری خودداری ہے، وہ حضرت علی کا وصف بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جو حیدر کرار کہا جاتا ہے، یہ کراری ہی تو خودداری ہے، اس سے مرد کے گوہر اور اصلیت کی آبرو ہے۔ جب ایک شخص جو اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے کہ میں محض مٹی نہیں ہوں، میں روح کا مسافر ہوں، میں روح رکھتا ہوں، صاحب امر ہوں، صاحب روح ہوں، تو پھر ایک جو انسان ہے اس کے اندر وہ خودداری جنم لیتی ہے جو مولا علی کرم اللہ وجہ میں تھی۔ پھر وہ فرماتے ہیں کائنات میں جو بھی ابو تراب بن جاتا ہے وہ آفتاب کو مغرب سے لوٹا لیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں آرام فرما رہے تھے، عصر کا وقت جا رہا تھا، جب عصر وقت چلا گیا، نماز قضا ہو گئی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگنے پر یہ انہیں عرض کی کہ یا رسول اللہ میری نماز چلی گئی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو اشارہ فرمایا اور پھر دوبارہ نماز کا وقت قائم ہو گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں یہی وہ ابو ترابی ہے، یہی وہ ہے کہ جب وہ سمجھ گئے کہ اصل میں نماز دینے والے تو خود یہ شخصیت ہے جو میری گود میں آرام فرما رہی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جب بالکل جذب ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور لگن اور قرب اور ان کے ساتھ جو اس کیفیت میں تھے، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر وہ نماز کو جاتے دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں مخل نہیں ہوئے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ہمراہ تھی اور وہ آفتاب لوٹ آیا۔ یہ ابو تراب جو ہے وہ وہی جانتا ہے کہ اس نے جب مٹی کو تسخیر کر لیا اور اس کو اکسیر بنا لیا اور وہ راز کو پا گیا تو پھر کیا ہوتا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی بدن کے گھوڑے پر زین کس لیتا ہے، یعنی جو بدن کا گھوڑا ہے اس کو اپنے تابع کر لیتا ہے، اس پر اپنا حکم نافذ کرتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، وہ سلطنت کی انگوٹھی میں نگینے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی پھر تو وہ یہ جو جسم کی سلطنت ہے اس کے اندر وہ نگینہ بن گیا، اس نے تو وہ راز پا لیا، صحیح گوہر اور خودداری جو ہے وہ جان گیا کہ میں اتنا خوددار ہوں کہ سب سے پہلے اپنے بدن کو اپنے تابع فرمان کروں گا۔ وہ خود اس دنیا میں فتح خیبر کی شان و شکو اس کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہے اور وہاں اس کا ہاتھ آب کوثر تقسیم کرتا ہے۔ وہ خود آگاہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بن کر دنیا پر حکومت کرتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اس کی ذات شہر علوم کا دروازہ ہو جاتی ہے، حجاز، چین، روم سب اس کے زیر فرمان ہو جاتے ہیں۔ تجھے اپنے بدن کی خاک پر حکمران ہونا چاہیے تاکہ تو اپنے انگور سے میں ناب پی سکے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں ہمیں مخاطب کر کے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے یہ سیکھ کہ تو بھی اپنی جو مٹی ہے، جو اپنا مٹی کا وجود ہے، اس کی ظلمتوں پہ وہ نور میں بدل دے، اس کی خاک میں جو عقل مقید ہے اس کو آزاد کر، اس کو آسمانوں کا مسافر بنا، اس کو زمین پر رینگنے سے بچا۔ پھر کہتے ہیں خاک ہو جانا پروانے کا مذہب ہے، خاک کا باپ ابو تراب بن کر یہی مردانگی ہے۔ اگر تو خاک سے بنا ہے اور خاک ہی بن گیا اور خاک میں مل گیا تو پھر تیرا بھلا کیا فائدہ ہے؟ اپنے گوہر کو جان جس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اپنی خودداری کو جان، اپنی خودی کو پہچان۔ اے وہ شخص جو پھول کی مانند نازک بدن ہے، تو پتھر بن تاکہ دیواریں چمن کی بنیاد بن سکے۔ اپنی مٹی سے نیا انسان تعمیر کر اور پھر انسانوں کے لیے نیا جہان تعمیر کر۔ تو دو ہمارے سٹیپس ہو گئے۔ پہلے وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو پہچان کر اپنے اس مٹی والے انسان میں سے نیا انسان تعمیر کر تاکہ باقی سب انسانوں کے لیے ایک نیا جہان بنا سکے جس میں وہ اپنے انسان کی تلاش کر سکیں۔ تو کہتے ہیں اپنی مٹی سے نیا انسان تعمیر کر، پھر انسانوں کے لیے نیا جہان تعمیر کر۔
علامہ فرماتے ہیں اگر تو اپنی خاک سے دیوار و در کی بنیاد نہ رکھے گا تو کوئی اور تیری مٹی سے اینٹ بنا کر اسے اپنی عمارت میں استعمال کر لے گا۔ وہ کہتے ہیں اپنی خاک کو سمجھ، خاک پر صاحب امر بن جا، دیوار و در اپنی مرضی سے خود اٹھا، ورنہ یہ جو تیری مٹی کا گارا ہے جس سے تو نے اپنی زندگی کی تعمیر کرنی ہے، اس کا پھر کوئی اور فائدہ اٹھا کر اپنی عمارت میں اس کو استعمال کر لے گا۔ جیسے آج ہو رہا ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن نے ہماری پوری ایسٹرن سویلائزیشن اچک لی ہے، ینگسٹر سارا ان کو بہتر سمجھتا ہے اور اپنی جو تہذیبی روایت ہے یا تاریخ ہے اس کی طرف دیکھتا تک نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے، اپنا راز سمجھا نہیں ہے، اپنے خودداری کے گوہر کو اپنی ذات میں سے باہر نکالا نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں علامہ اقبال، تو جو کج رو آسمان کے ظلم سے تنگ ہے، تیرا جام پتھر کی زیادتی سے فریادی ہے، کب تک تو نالہ و فریاد سینہ کوبی اور ماتم میں لگا رہے گا؟ زندگی کی حقیقت عمل میں پوشیدہ ہے، لطف تخلیق ہی قانون حیات ہے۔ اٹھ اور ایک نئے جہان کا خلاق بن، آگ میں بیٹھ اور ابراہیم کی سی شہرت پالے۔ ناموافق دنیا کے ساتھ موافقت پیدا کرنا، میدان جنگ میں ہتھیار ڈال دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر دنیا ناموافق ہے تو اس سے موافقت کیوں اختیار کر رہا ہے؟ بدل اس کو، ورنہ میدان جنگ میں ہتھیار ڈال دے گا۔ یہ جنگ ہی ایسے چل رہی ہے کہ ناموافق حالات میں پرابلم سالونگ اپروچ ڈھونڈ، اس پرابلم کو حل کر کے خوددار اور جوان مرد بن جو پختہ ہو، زمانہ اس کے مزاج کے ساتھ خود موافقت پیدا کر لیتا ہے۔ اگر تو جوان مردی دکھائے گا، اسے بدلے گا، تو زمانے کے مطابق نہیں بلکہ زمانہ تیرے مطابق چلے گا۔ علامہ فرماتے ہیں اگر دنیا اس کے مزاج کے ساتھ موافقت نہ کرے تو وہ آسمان کے ساتھ جنگ آزما ہوتا ہے، وہ کائنات کی بنیاد کھوٹ ڈالتا ہے اور ذرات کو نئی ترتیب دے کر ان سے نیا جہان پیدا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس مٹی کو سمجھ، اس مٹی کی ظلمتوں کو سمجھ، ظلمت ہے تو نور کو تلاش کر، اور اگر تو نے کر لیا تو تو نہ صرف زمانے کو تجھ سے موافقت اختیار کرنی پڑے گی بلکہ تو نئی کائنات بنا پائے گا۔ وہ نیلے آسمان اور ایام کی گردش کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے، وہ اپنی قوت سے ایسا نیا زمانہ وجود میں لاتا ہے جو اس کے افکار سے مطابقت رکھتا ہو۔ وہ کہتے ہیں پھر زمانے میں نئے افکار تجھ سے پیدا ہوں گے، تیرے افکار کے مطابق زمانہ چلے گا، زمانے کے افکار کے مطابق تجھے نہیں چلائے گا۔ اگر دنیا میں مردانہ وار زندگی بسر کرنا ممکن نہ ہو تو مردوں کی طرح جان دے دینا ہی زندگی ہے۔ اگر تو مردانگی نہیں اختیار کرتا، خودداری نہیں اختیار کرتا تو پھر یہ زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ اس حیات کی کشمکش کا فائدہ کیا ہے؟ قلب سلیم رکھنے والا شخص عظیم کارناموں سے اپنی قوت کی آزمائش کرتا ہے، مشکلات ہی سے عشق کرنا اچھا ہے، خلیل اللہ کی طرح شعلے سے پھول چننا ہی اچھا لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر نمرودی نظام ہو، مشکلات پیدا کر رہا ہو تو اس مشکلات ہی سے عشق کرنا اچھا ہے نا۔ وہ لوگ جو تن آسانی میں نمرود بنے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا تو کوئی بات نہ ہوئی، اس مشکل کے ساتھ لڑنا اصل بات ہے۔ خلیل اللہ کی طرح، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو لقب ہے، ان کی طرح شعلے سے پھول چننا ہی اچھا ہے۔ اگر آگ میں پھینکتے ہیں تو پھینکیں۔ وہ لوگ جو مرد میدان ہیں ان کی قوت کے دائرہ ممکنات کا اندازہ مشکل پسندی ہی سے سامنے آتا ہے۔ پست ہمت لوگوں کا ہتھیار صرف کینہ ہے، ان کی زندگی کا صرف یہی دستور ہے۔ وہ کہتے ہیں پست ہمت ہونے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ لوگوں کے اچھے مقام کو دیکھ کے کینہ پھر تیرے سینے میں پلے گا۔ اگر تو خود اچھے مقام پر نہ پہنچا، تو خود ان سے بلند ہمت نہ ہوا، کم ہمت ہوا، تو دوسروں کی بلند ہمت لوگوں کو دیکھ کے کینہ اپنے دل میں پالے گا۔ زندگی ظاہر قوت ہے اور اس کی حقیقت مشکلات پر غلبہ پانے کا لطف ہے۔ وہ کہتے ہیں زندگی از آل اباؤٹ پرابلم سالونگ اپروچ تیرے پاس آ گئی تو پھر جیسے جیسے تو پرابلمس کو حل کرے گا، اس کا ایک اپنا لطف ہے۔ افوہ بیجا ظاہر کرتا ہے زندگی کا خون سرد ہو چکا ہے، یہ طرز عمل زندگی کے موضوع شعر میں سختہ کی مانند ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں علامہ اقبال کہ زندگی کی گہرائی میں پڑا ہوا انسان اپنی ناتوانی کو قناعت کا نام دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک تو خود ذلت میں پڑے ہوئے ہو، اور جب لوگ کہتے ہیں کہ کام کیوں نہیں کرتے، کہتے ہیں بھائی ہم نے قناعت کر لی، ہم اب دنیا کی دوڑ میں نہیں دوڑ رہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تمہاری ذلت ہے، قناعت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا یہ بھی تذکرہ حضرت مولا علی کی ہی ریفرنس پوائنٹ سے ہو رہا ہے کہ کیسے تم نے مٹی کے وجود پر قابو پانا ہے، اس کو تسخیر کیسے کرنا ہے۔ پھر علامہ کہتے ہیں کہ عمل کی زندگی کو اپنا، حالانکہ ناتوانی زندگی کے لیے راہزن ہے، وہ زندگی کی پونجی ڈوٹ لیتی ہے، ناتوانی کے بطن سے جھوٹ اور خوف پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ناتواں رہے تو اپنی ذلت کو قناعت کہہ دو گے، اور اگر ناتواں رہے تو پھر ناتوانی سے جھوٹ بولنا شروع کرو گے، خوف میں مبتلا رہو گے۔ پھر وہ کہتے ہیں وہ جو ناتوانی والا شخص ہوتا ہے اس کے اندرون اعلیٰ اخلاقی اقدار سے خالی ہو جاتے ہیں، اس کا دودھ برائیوں کو موٹا کرتا ہے۔ عقل سلیم رکھنے والے شخص خبردار رہ، یہ دشمن ہر وقت تیری گھات میں ہے۔ وہ کہتے ہیں ناتوانی میں نہ آئیں،
اگر تو عقل مند ہے تو اس کا فریب نہ کھا، یہ کمزوری ہر لہجہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے، اہل نظر بھی اس کی صورت نہیں پہچانتے بلکہ وہ اس کے چہرے پر کئی پردے ڈال دیتے ہیں، کبھی رحم اور نرمی ناتوانی کی پردہ دار ہوتی ہے اور کبھی یہ انکسار کی چادر اوڑھ لیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی تو یہ کہے گا کہ میں بڑا رحم دل ہوں، اس لیے ناتواں ہوں، میں نے کوئی اور کام نہیں کرنا، میں نے قناعت کر لی ہے، زمانے کے کاموں میں حصہ نہیں لینا، میں بڑا نرم مزاج ہوں، یہ دنیا بڑی سخت مزاج ہے، میں نے دنیا کے ساتھ نہیں چلنا۔ کبھی تو کہے گا یہ میری انکساری ہے، وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے سب، نہ یہ انکساری ہے نہ یہ قناعت ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کبھی یہ اپنے آپ کو تن آسانی کی صورت میں ظاہر کرتی ہے اور اس طرح صاحب قوت شخص کو بے ہمت بنا دیتی ہے۔ اب وہ آخر میں اس کو سمیٹتے ہوئے کہتے ہیں قوت اور سچائی دو جڑواں بچے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر تجھ میں قوت ہے تو تو سچ بولے گا، اور اگر تو سچا ہے تو تجھ میں قوت ضرور ہوگی، یہ جڑواں بچے ہیں۔ اگر تو اپنی قوتوں سے آگاہ ہے تو یہی تیرے لیے جام جم ہے۔ وہ کہتے ہیں مٹی کی دنیا میں کاز اینڈ ایفیکٹ میں کازز کو جمع کر کے عمارت کا صرف دوسروں پہ روب نہ جھاڑ، بلکہ اگر تیرے پاس یہ قوت آ گئی، سچ کی قوت، تو جمشید بادشاہ کی طرح، جو ایران کا بادشاہ تھا، جو اپنے پیالے میں پورے دنیا کا نقشہ دیکھتا تھا، وہ کہتے ہیں یہ جام جم سے بھی بہتر ہے اگر قوت اور سچائی تیرے اندر دونوں جمع ہو گئے۔ آگے علامہ کہتے ہیں زندگی کھیت ہے اور اس کا حاصل قوت ہے، حق و باطل کے راز کی وضاحت قوت ہی میں پوشیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں حق و باطل کو سمجھنا ہے تو قوت حاصل کرو، اور قوت کی اپنی جان کس میں ہے؟ سچ میں ہے، سچ میں۔ اگر دعویٰ دار کے پاس قوت ہے تو اس کے دعوے کو کسی دلیل کی حاجت نہیں۔ وہ کہتے ہیں آج دیکھو یہ قوت والے جو ہیں اپنے آپ کو منوائے بیٹھے ہیں، اگر تو سچا ہوگا اور قوت حاصل کر جائے گا تو تیری قوت کا سچ ساری دنیا پہچانے گی۔ قوت ہی سے باطل حق کی شان اختیار کر لیتا ہے اور حق کو جھٹلا کے اپنے آپ کو حق سمجھنے لگتا ہے۔ باطل کے پاس قوت ہو تو وہ زہر کو کوثر بنا کر پیش کرتا ہے، وہ خیر کو شر کہہ کر اسے شر بنا دیتا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر باطل کے پاس قوت آئی ہے تو زہر کو کیسے کوثر بنایا ہے، کہ آج سارے مسلم ممالک جو ہیں وہ سارے کے سارے ہر اس چیز کو سچ مان رہے ہیں جو باطل قوتوں کی طرف سے آ رہا ہے۔ شر خیر بنتی جا رہی ہے، خیر شر بنتا جا رہا ہے، ڈیفینیشنل کرائسس کر دیا ہمارے ہاں۔ پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں آخر میں، اے انسان تجھے جو امانت عطا ہوئی ہے تو اس کی ذمہ داری کے آداب سے بے خبر ہے، تجھے چاہیے کہ اپنے آپ کو دونوں جہانوں سے بہتر سمجھے، زندگی کے اسرار سے آگاہی حاصل کر اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی ہر شے سے ظالم اور جاہل ہو جا۔ اب یہ ہے وہ بات کہ اگر تم خودداری لینا چاہتے ہو، خودداری کے گوہر کو پہچاننا چاہتے ہو، خاک کے پتلے کی تسخیر کرنا چاہتے ہو، تو اگر تم حضرت ابو تراب یعنی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے اس لقب کی پیروی کرنا چاہتے ہو تو کیسے کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کو تاریکی سمجھ، اللہ کو نور سمجھ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کو جہل سمجھ اور اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا عالم سمجھ۔ اگر یہ سمجھے گا تو یہ خودداری تیرے اندر خود پیدا ہوگی۔ اور پھر آخر میں کہتے ہیں اے عقل مند اپنی آنکھ کان اور لب کھلے رکھ، اور اگر تجھے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا راستہ نظر نہ آئے تو بے شک میری ہنسی اڑانا۔ وہ کہتے ہیں یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑ جا، اللہ کے سوا تاریکی ہے اور اللہ نور ہے، اور اللہ کے سوا جہل ہے اور اللہ ہی سب سے بڑا عالم ہے۔ اپنے خودداری کے گوہر کو اپنے اندر تلاش کر، اس کو اپنے آپ میں سے نکال، خاک کے پتلے کی تسخیر کر، خاک جس ظلمت کے اندر گھری ہوئی ہے اس سے نکل، جہاں ڈیفینیشنل کرائسس ہو گیا ہے، ذلت میں بیٹھ کے اپنے آپ کو کانے کہتا ہے کہ میں قناعت میں ہوں، اور دنیا سے ہٹ کر اپنے آپ کو انکساری کا لقب دیتا ہے کہ میں انکسار میں ہوں۔ یہ سب جھوٹ ہیں۔ سچ اور قوت یہ دونوں ساتھ ہونے چاہیے۔ قوت ہے تو تیرا سچ لوگ مانیں گے، اور اگر سچ ہے تو تجھ میں قوت کیوں نہیں ہے، یہ سوال اپنے آپ سے کر۔ علامہ اقبال کی یہ نظم چلتی چلی جا رہی ہے، مثنوی از اے لانگ پوئم، اسرار اسماء علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے اندر ایک حصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ وہ اشعار ہیں جو اسرار خودی میں ہیں، اور یہ اسرار جو اشعار ہیں یہ 283 سے لے کے 541 تک تھے جو آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ وہ چراغ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن کیا، تو اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن چراغ، آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کی جو علم ہے، آپ کی جو تعلیم ہم تک پہنچی ہے وہ بہت ہی عمدہ ہے۔ ان سے محبت رکھنا، ان سے تعلق رکھنا، ان کو یاد کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ علامہ محمد اقبال نے اسرار خودی میں جو ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، اور ابو تراب جو ان کا لقب تھا، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کفار تانا دیا کرتے تھے کہ دیکھو مٹی کے ساتھ نسبت دے دی، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ فخر کرتے تھے کہ یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے عطا کردہ ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ ہم بھی مٹی کے پتلے ہیں، کیا مٹی ہو کے مٹی ہو جائیں گے؟
یا اس مٹی کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا امر چل رہا ہے اور کب سے ہے وہ امر اور کب تک رہے گا، اس پر بھی غور کریں گے، جسے روح کہتے ہیں، اور اس روح کے اندر جو عقل ہے اور اس روح کے اندر جو نئی دنیا تلاش کرنے کی ہمت ہے، اسی کی طرف دعوت ہے۔ آپ اور میں امید کرتا ہوں اس کی طرف ضرور توجہ دیں گے۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اگر اس میں کوئی اچھائی ہے تو اللہ قبول فرمائے۔ اسی طرح کے کسی اور میسج کے ساتھ کسی اور وقت پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔